अच्छे इशारे मिल रहे हैं। मईशत की सिमत दुरुस्त हो गई, महंगाई कम हो गई, जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब। कहा IMF प्रोग्राम के लिए चीन, सऊदी अरब और इमारात ने मदद की। बरादर मुल्क हिस्सा न डालते तो IMF प्रोग्राम मिलना मुश्किल था। वजीर खजाना और सेक्रेटरी ने शबाना रोज मेहनत की। आर्मी चीफ की कोशिशें भी शामिल हैं। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शुहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन के साथ लड़ने के आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जिला और अगजई के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। कहा पाक फौज KP पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। जवानों से मुलाकात की, बुलंद हौसले और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। और कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे होगा। एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। जराये का कहना है तरमीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। नून लीगी रहनुमाओं के मुतजाद दावे। बैरिस्टर अकील का कहना है आईनी तरमीम का बिल कल ऐवान में पेश हो रहा है। तारिक फजल चौधरी ने कहा उनकी इत्तला के मुताबिक कल बिल नहीं आ रहा। कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में आईनी तरमीम का मामला शामिल नहीं। जराये का कहना है आईनी तरमीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। सरकारी बंदा पूछता है क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है? ये आईनी पैकेज ला रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों को भी पता नहीं है कि आईन में क्या तरमीम की जा रही है, ये कहाँ की जा रही है, कहाँ की ये सोच है। अभी तो हमारी मखसूस नशिस्तें भी आपने नहीं दी हैं, अभी तो आपका हाउस ही कंप्लीट नहीं है। हुकूमती अरकान भी आईनी पैकेज से बेखबर है। PTI रहनुमा लतीफ खोसा का दावा। कहा किसी को नहीं मालूम आइन में क्या तरमीम की जा रही हैं। इत्तफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कानून साजी होती है तो हो जाए, लेकिन आइन के मुताबिक हो। हमारे MNAs के कांधों पर कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। हिदायतुल्लाह बलोच समेत हमारे 4-5 MNAs को लापता कर दिया गया। राब्ता नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट से अपील है, हमारे MNAs का तहफ्फुज आपकी आईनी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता। जहां तक आईनी तरमीम की बात है, सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त। फिर वो फैसला करते हैं कि हमने कानून में तब्दीली करना है तो हम कानून में तब्दील करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं करना है, नहीं करते। तरमीम की बातें तो हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। कमेटी फैसला करती है तरमीम करनी है या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पार्लिमानी कमेटी में तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी इनफरादी मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासी जमातों को नए मीसाक जमहूरियत की दावत। कहा ख्वाहिश है कम अज कम आपस में बातचीत के लिए ज़ाब्ता अखलाक ही बनाएं। हुकूमत में भी हों और मसाइल हल न करें तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फायदा। एक सवाल के जवाब में कहा पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं और गवर्नर राज लगाना हो तो लगा सकते हैं। गंडापुर अफगानिस्तान जाते हैं तो तालिबान से कहेंगे उन्हें अपने पास रखें। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के बारे में। जी जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दिया उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर करें। मौलवी साहब वज़ीर आला बहरहाल तो पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर। ये सियासी किस्म के जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं। हमारी तजवीज़ के मुताबिक आईनी तरमीम आई तो फिर देखेंगे। मौलाना फजल रहमान का मुमकिन आईनी तरमीम पर मौक़िफ़। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा गंडापुर का अफगानिस्तान से बातचीत का बयान जज्बाती और सियासी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, लेकिन हालात अच्छे भी नहीं हैं। ये भी देखना होगा क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर पाएं। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत बरकरार रखा जाएगा। हमारे शुहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन के साथ लड़ने के आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जिला और अगजई में जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। कहा पाक फौज KP पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। जमशुदा अजला में फराइज की अंजामदही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर जोर दिया।
آرمی چیف نے فورسز کی مدد میں مقامی آبادی کی حمایت کو بھی سراہا. کہا علاقے میں امن برقرار رکھنے میں مقامی آبادی کا مثبت کردار ضروری ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے وادی تیرہ میں انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات کی. جوانوں کے بلند حوصلے اور دشمنوں کو مؤثر جواب دینے کی تیاری کو سراہا. آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بریفنگ. آرمی چیف کا دشمنوں اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو جامع طور پر شکست دینے اور غیر قانونی اسپیکٹرم میں سرگرمیوں کو ختم کرنے کے عزم کا بھی اعادہ. آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا. گنڈا پور 2 نمبر آدمی ہے، نہ اس پہ ٹرسٹ کریں خدا کا واسطہ. جلسے کے بعد ساری رات گنڈا پور یہاں پہ کوسار میں ISI والوں کے پاس بیٹھے رہے. پوچھے تو صحیح وہاں پہ کیا کرنے گئے ہوئے. ایوان کمزور نہیں تھا، آپ نے ایوان اسٹیبلشمنٹ کے پاس یرغمال رکھا ہوا تھا. جلسے کے بعد علی امین گنڈاپور ساری رات کوسار میں بیٹھے تھے. پارٹی پوچھے وہاں کیا کر رہے تھے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا PTI والوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں علی امین گنڈاپور پر بھروسہ نہ کریں، وہ 2 نمبر آدمی ہے. ایوان کمزور نہیں تھا، آپ نے ایوان کو گروی رکھا ہوا تھا. ماضی کو حذف کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس پر معذرت کر لیں. کمیٹی کی کارروائی سے لگا یہ PTI کی شکایات کے لیے بنائی گئی ہے. وزیر اعظم اور پارٹی کو آگاہ کر دیا ہے. میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے دل پر پتھر رکھ کر بھی ساکت پارلیمان کمیٹی کا حصہ بنے تھے. کمیٹی کی باتیں پارلیمنٹ میں نہیں اٹھائی جاتی. کمیٹی میں صرف 3 ارکان اپوزیشن کے، باقی لوگ حکومت سے ہیں. وزیر اعظم کو خدشات سے آگاہ کر دیا. صوبائی حکومت پولیس کو وفاق اور اداروں کے خلاف احتجاج پر مجبور کر رہی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وفاق نے امن و امان کی بحالی کے لیے صوبے کو 600 ارب دیے، وہ کہاں گئے. وزیر اعلیٰ کے والد مشرف دور میں صوبائی وزیر تھے. جب اڈے دیے گئے تو کیا انہوں نے منع کیا تھا؟ آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ افغانستان سے بات کریں گے. آپ نہیں، ریاست بات کرے گی. پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے. آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا. یہی کام پہلے اس ہائی کورٹ میں کیا، اب پارلیمنٹ میں کر دیا. کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے PTI رہنماؤں کی گرفتاری اور ریمانڈ سے متعلق کیس میں ریمارکس. پروسیکیوٹر جنرل نے FIR کا متن پڑھ کر سنایا تو چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے. بیرسٹر گوہر نے اسلحہ رکھ لیا. شعیب شاہین نے پستول، فلاں نے ڈنڈا مارا. یہ کیا ہے؟ جس نے بھی یہ FIR لکھی اس نے بہت اچھی کامیڈی لکھی. کریڈٹ دینا ہوگا، بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی. اسپیکر اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ عدالت بھی معاملہ دیکھ سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کے گرفتار MNAs کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا. جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. اسپیکر نے گرفتار 10 MNAs کے لاجز کو سب جیل قرار دے دیا. بانی PTI کے اکاؤنٹ سے متنازع پوسٹ کی تحقیقات شروع. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے بانی PTI نے فوج کو ٹارگٹ کیا. سپہ سالار اور چیف جسٹس کے خلاف بھی کہانی گڑی ہے. FIA تحقیقات کرے گا کہ سوشل میڈیا پر بانی PTI کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. FIA کی ٹیم اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے تحقیقات کے لیے پہنچ چکی ہے. بانی پیغام میں خود کو مجیب الرحمان سے ملا رہے ہیں. انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. علی امین گنڈاپور نے جو زبان استعمال کی اس پر چیئرمین سمیت پوری جماعت معذرت کرے. اچھا آپ جواب اگر ہمیں دینے دیں تو اچھی بات ہے. کیجیے نا جو ان کی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ہوا ہے. صحافیوں نے PTI رہنماؤں کے سامنے سے مائک اٹھا لیے. علی امین گنڈاپور کے بیان کے خلاف احتجاج. صحافیوں نے کہا شبلی فراز نے آج صبح بھی احتجاج کرنے والے صحافیوں سے متعلق غلط گفتگو کی. علی امین گنڈاپور کے معافی مانگنے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. سلمان اکرم راجہ بولے بانی PTI نے کہا ہے صحافی جہاد کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے جو باتیں کی اس کا ہماری سیاست سے تعلق نہیں. صحافیوں کا احترام کرتے ہیں. نازیبہ گفتگو پارٹی پالیسی نہیں. علی امین گنڈاپور نے بھی کہا ہے وہ بیان کی وضاحت کریں گے.
اپنی کولیگ سینیٹر سمینہ صاحبہ کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کی بےزتی ہماری بےزتی ہے, کسی بھی سینیٹر کی بےزتی ہماری بےزتی ہے, اور اگر آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو ہم سینیٹ کا بائیکاٹ کریں گے. ابھی کل شبلی صاحب کے اوپر بات آئے گی, ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے. پی ٹی آئی سینیٹر فلک ناز سترالی کو ایوان سے نہ نکالنے پر حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کا واک آؤٹ. بی اے پی کی سمینہ ظاہری نے معاملہ اٹھایا اور کہا ان کی بے عزتی کی گئی, انہیں جاہل کہا گیا. فیصل واوڈا نے سینیٹر سمینہ کی تائید کی اور کہا سزا پوری نہیں ہوئی, معافی بھی نہیں مانگی گئی. قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز بولے یہ سب کٹ پتلی ہیں, صرف ڈرامہ رچا رہے ہیں. سینٹ میں باپ پارٹی کے دنیش کمار اور پی ٹی آئی کی زرقہ تیمور میں شدید تلخ کلامی. اپوزیشن ارکان نے وزراء کی عدم موجودگی پر احتجاج کیا. کچھ نہیں آج حکومت کے اندر, آپ یقین کر رہے ہیں اس بات کو. ایک مکمل گورننس کا نظام آپ دیکھ لیں, ایک مکمل نظام کی ناکامی ہے. یہ ماننا پڑے گا, سب سے پہلی بات ماننی پڑے گی کہ ہم ناکام رہے ہیں اپنے ملک کو بہتر بنانے میں. حکومت اور گورننس کا نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا. عدلیہ کو ختم کرنا موجودہ حکومت کا مقصد ہے. جو کالے قوانین بنائے گئے, سپریم کورٹ ہائی کورٹ مفلوٹ ہو جائے گی. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ایک جلسہ روکنے کے لیے دو قانون بنا دیے گئے. افسوس ہر آئینی عہدیدار روزانہ ملک کا آئین توڑ رہا ہے. 10 الیکشن لڑے ہیں, بدقسمتی سے ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کے دوران تجاویز پر اتفاق رائے پیدا کیا گیا. اعلامیے کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے ممبران کو رولز سے متعلق بریف کیا. چیف جسٹس نے ممبران اور شریک چیئرمین کا رولز ڈرافٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا. تمام ممبران کی رائے لی گئی. یقینی بنایا گیا کہ ڈرافٹ رولز آئین سے مطابقت رکھتے ہوں. فیصلہ کیا گیا چیف جسٹس اور سینئر جج رولز کارروائی کے مطابق ڈرافٹ کریں. ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ تبدیلیوں پر اتفاق رائے ہوا. نیا ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا. جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 28 ستمبر صبح 10 بجے ہوگا. Grappling with climate vulnerability and high debt, which also face terrorism and disinformation. To counter these harms, effective international cooperation is more urgent today than ever before. ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کے قرض معاف کیے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے سمٹ آف دا فیوچر کے ورچوئل اجلاس سے خطاب. کہا قرضوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختراعی مالیاتی حل نکالنا ہوگا. دنیا کو بڑھتے ہوئے تنازعات اور چیلنجز کا سامنا ہے. پائیدار ترقی کے لیے بہتر رعایتی فائنانسنگ اور ترقیاتی امداد میں اضافہ ضروری ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $32 کروڑ قرض دے گا. رقم خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے پر خرچ ہوگی. سڑکیں تعمیر ہوں گی, سیوریج کا نظام بہتر ہو سکے گا, آبپاشی کے منصوبوں پر بھی کام ہوگا. پاکستان میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی تولہ سونا 2900 روپے اضافے سے 2,65,900 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 2,27,966 روپے کا ہو گیا. سندھ میں وفاقی حکومت کا سڑکوں کے فنڈز جاری کر کے کام شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات. جام شورو تا سہون قومی شاہراہ کو مکمل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے وزیر خزانہ سے بات کی. کہا سندھ حکومت نے قومی شاہراہ کی تعمیر کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ نے مہران ہائی وے کی ڈیولائزیشن سے متعلق بھی بات چیت کی. وزیر خزانہ نے مراد علی شاہ کو یقین دہانی کرائی کہ پی ایس ڈی پی منصوبوں کے فنڈز جاری کریں گے. بلوچستان میں کانگو وائرس کی مزید کیسز رپورٹ. موسیٰ خیل کی 40 سالہ خاتون آئسولیشن وارڈ میں دم توڑ گئیں. اسپتال انتظامیہ کے مطابق خاتون میں کانگو کی علامات تھیں. کچھ لاکھ کے نوجوان کو کانگو وائرس کے شبے میں اسپتال منتقل کیا گیا. رواں سال بلوچستان سے رپورٹ کانگو وائرس کیسز کی تعداد 30 ہو گئی. 7 افراد جان سے گئے. برطانوی وزیر برائے پولیس کی تقریب سے ہی پرس چوری. ڈیانا جانسن چوری, ڈکیتی اور سماجی رویوں پر خطاب کرنے آئی تھیں. برطانوی ہوم آفس نے بھی پرس چوری ہونے کی تصدیق کر دی.
شک کی بنیاد پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ درج، تفتیش شروع کر دی گئی۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستانی طالبہ دانیہ ظہیر ٹریفک حادثے میں شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق گیلریا کے قریب دانیہ زخمی ہوئی، تیز رفتار گاڑی ٹکر مارنے کے بعد رکی بھی نہیں، تلاش جاری ہے۔ میموریل ہرمن اسپتال کے مطابق زخمی طالبہ کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ دانیہ ظہیر کہتی ہیں کراچی سے گزشتہ ہفتے MBA کرنے کے لیے امریکہ آئی تھی، گھر والوں کی زندگی بہتر بنانے آئی تھی، حادثے نے خواب چکنا چور کر دیے۔ معروف پاکستانی نژاد امریکی تاجر سید جاوید انور نے علاج کی مکمل ذمہ داری اٹھا لی۔ میموریل ہرمن اسپتال، پاکستانی قونصل خانے اور طالبہ کے والدین کو آگاہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے، وسطی غزہ میں حملے میں 40 فلسطینی شہید، سیف زون میں بھی بمباری، 2 بچوں سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ نصیرات کیمپ میں حملے میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا غزہ میں خوفناک تشدد کو بند کرنے کا مطالبہ۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 22,000 زخمی فلسطینی کبھی صحت یاب نہیں ہو سکیں گے۔ ڈھاکہ پریس کلب میں قائد اعظم کی 74ویں برسی کے موقع پر سیمینار۔ تقریب میں بنگلہ دیش کے صحافی، وکلا اور سول سوسائٹی کی معزز شخصیات نے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکا نے کہا ہمارے اول معمار اور محسن قائد اعظم ہیں، جن کی بدولت آج بنگلہ دیش بھی قائم ہے، ورنہ ہم بھی کشمیر کی طرح بھارت کے زیر تسلط ہوتے۔ قائد اعظم پاکستان نہ بناتے تو آج بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں اسٹیلینز کا لائنز کو 337 رنز کا ہدف۔ بابر اعظم 76 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ طیب طاہر کے 74 رنز، کپتان محمد حارث کی دھواں دار بلے بازی، صرف 36 گیندوں پر 55 رنز اسکور کیے۔ حسین طلعت نے بھی 50 بنائی۔ لائنز کی طرف سے عامر جمال اور شاہین آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں لائنز کی بیٹنگ جاری۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ کوئٹہ کے زین الدین نے ایران میں ہونے والی کراٹے چیمپئن شپ فتح کر لی۔ انڈر 18 کیٹیگری کے فائنل میں میزبان ملک کے کھلاڑی کو زیر کیا۔ زین نے سنگل ایونٹ کی -50 کیٹیگری میں بھی برونز میڈل حاصل کیا۔ کراٹے چیمپئن شپ میں 11 ایشیائی ملکوں نے حصہ لیا۔ بھارت کی جیت کو لگے گا بریک یا پاکستان کرے گا فتوحات کی ہیٹرک؟ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں کل روایتی حریف ٹکرائیں گے۔ بھارت نے ایونٹ میں 4 میچ کھیلے، جو سامنے آیا اسے ہرایا۔ قومی ٹیم نے چین اور جاپان کو شکست کا مزہ چکھایا۔ اور سب سے زیادہ گولز کے بعد سب سے زیادہ فالوورز کا ریکارڈ، اسٹار فٹ بالر رونالڈو سوشل میڈیا پر 1 ارب فالوورز حاصل کرنے والے پہلے شخص بن گئے۔ انسٹاگرام پر 600 ملین سے زائد فالوورز، یوٹیوب پر صرف ایک ہفتے میں 50 ملین سے زائد سبسکرائبرز بنائے۔